أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمتي يا مبدئ النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے بعد میں برادر حافظ محمد قاسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند منٹ انگلش میں گفتگو جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے جو ساتھی گھروں میں جو خواتین و حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں، تاکہ ذوق و شوق کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم اس رات کو اللہ کی عبادت میں بسر کر سکیں، تو وہ مختصراً گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام آگے چلاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. After hamd and thana, alhamdulillah, today we are here to commemorate Laylatul Nisf Sha'ban, the 15th night of Sha'ban, the night of mid-Sha'ban, which is known as Shab-e-Barat, or Laylatul Barat, which means the night of freedom, the night of salvation. This is the special night in which Allah Ta'ala's mercy descends upon the world and the doors of repentance are opened. And there are many blessings, virtues, excellences of this night. I just want to narrate a few ahadith. So Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha, she narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the night of the middle of Sha'ban,
meaning this night, is upon us. And the Prophet ﷺ gives us an idea of how many people Allah Ta'ala forgives on this night. The Prophet ﷺ said that there's a tribe called Kalb, and they have sheep, many sheep, and obviously the hair on the sheep are unlimited. We can't count the hair on the sheep. And the Prophet ﷺ says that the amount of hair on the sheep of the tribe of Banu Kalb, that's how many people Allah Ta'ala forgives on this night. And that is unlimited amount. We can't count the hair on the sheep, of all the sheep of the tribe. So Allah Ta'ala forgives an unlimited amount of people on this night. Now, there are a few people whom Allah Ta'ala does not forgive. Now, in the hadith, the Prophet ﷺ said that Allah in this night forgives His servants except those people who have hatred, who have malice towards other Muslims. Meaning the Muslim brothers, they have hatred towards each other. And another person whom Allah Ta'ala does not forgive is that person who kills another soul. Meaning he kills another Muslim brother. And another person is that one who drinks alcohol. That person who is addicted to drinking alcohol. And another final person, which I am going to touch upon now, is the one who cuts ties with his parents. Allah Ta'ala does not forgive that person who cuts ties with his parents. Now, as we know, nowadays that around UK there are many care homes, and they are increasing as well. And it's very sad to see that there are many elderly Muslim parents who are in the care homes. And at the time of need, when the children, they needed their parents, they would clothe them, they would bathe them, they fed them, and they would work 10, 12 hour, 14 hour shifts just to provide food for the children when they were small. And when it's the parents' time, when they need help, unfortunately, the children, they think that they are grown up and above their parents, and they go and place them in a care home. And we know in the care home there are lots of mixed race going on, and we don't know what our parents are being fed or how they are being treated. We might go once a month or twice a month just to check on how they are doing and if they are alive. So how do we expect our parents to be happy with us in this situation? And the one who cuts his ties with his parents and his parents are angry with him, then Allah Ta'ala is also angry with him as well. Because if your parents are happy, then Allah is also happy with you. But if your parents are naraz with you, they are sad with you, they are angry with you, then Allah Ta'ala is also angry with you as well. Because remember, Jannat is under your mother's feet. And if your mother is angry with you, and your mother, even if she does one bad dua, which a mother can never do to her son, but even if she does one bad dua, that son's or daughter's life will be destroyed forever. That's how powerful the dua of a mother is. Now this person who cuts ties with his parents, Allah Ta'ala will not forgive him on this night. Another category is that person who has hatred towards another Muslim. So for example, if there are two Muslim brothers and they have hatred towards each other, they have enmity, they have malice inside their hearts towards each other, Allah Ta'ala will not forgive these people. And hatred in Islam is such a big disease. And there are many other diseases of the heart, like hatred, backbiting, lying. These kind of diseases in the heart, they exist. We might not feel them, but they exist. Now, the Prophet ﷺ said that inside the body there is one piece. If that piece is clean, then the whole body will be clean. But if that piece is dirty, then the whole body becomes dirty. And the Prophet ﷺ said that piece is the heart. If you keep your heart clean, then the whole body will be clean as well. But if your heart is filled with dirt, for example, backbiting, lying, swearing, having hatred towards other people for no reason, then your whole body will also be dirty as well.
And also, Allah Ta'ala says in the Quran about the shan of the believers, the status of the believers. He says, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. That those people who came after, they said, forgive us, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. And forgive those people, forgive those Muslim people who came before us as well. So here, the Muslims, they are doing dua for themselves, and they are also doing dua for the Muslim brothers who came before them. This is the shan of a believer. Now what happens in today's day and age is we all know that if one person he has enmity towards another person, then he will do bad dua for him. He will swear at his family, he will swear at his mother, he will swear at his father, he will swear at his whole generation. We've all seen this before as well. And Allah Ta'ala mentions in the Quran the shan of the believers that they do dua, they do a good dua for other people, and they do good dua for themselves as well. Allah Ta'ala says, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. That these people, this is a dua in the Quran that these believers, they said, Ya Allah, do not place in our heart hatred for other believers. Now, look at the shan of the believers that Allah Ta'ala is talking about. They do dua that we don't want any hatred towards other Muslims. We want to be good towards other Muslims. And nowadays, in today's day and age especially, we see that there are many families, many cousins and relatives, and they're naraz with each other, they're angry, they don't talk to each other for years and years and years. Why? This is based solely on just petty little issues which can be solved if they sit down and talk to each other and they can forgive and move on. Now, these issues normally, especially in the Asian society, there are many famous quotes which go by, or this person, he didn't invite us to a wedding, or so we're not going to call them, and there are many other, or he said this to our son, or he said this to our daughter. This is hatred towards other Muslims, and then this also includes backbiting. That them people, the family, they will sit around and they will start backbiting against other families. They will say, this person did this, his son did this, his daughter did this, or we're not going to talk to them. This also includes backbiting, and then when the other family hears about it, then the family who are backbiting, they will also lie. They will say, no, we didn't say this. So as soon as you start having hatred towards someone, automatically backbiting will come into play, and then you will have to lie to protect yourself as well. So these are the diseases of the heart, unfortunately, in today's society. These are very famous diseases of the heart, and this is especially popular amongst the Asian community. We all know families and relatives who have been naraz with each other for years and years and years. This is hatred. Now Allah Ta'ala says in the Quran that the shan of the people who will go to Jannah, because Jannah is a pure place. Allah Ta'ala says, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ, and we will remove from their heart any hatred that they have. So before the people they go into Jannah, the hatred will be removed. Also a hadith in Muslim Sharif, this outlines the importance of having a clean heart and how big a disease hatred is in Islam. Hadith in Muslim Sharif that on Monday and Thursday our deeds are presented in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. On Monday and Thursday our deeds are presented in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah forgives everyone except for those two people who have hatred against each other. Those people who hate each other, Allah Ta'ala will say to them, let them, leave them be how they are until they reconcile. So imagine now, if, especially when Ramadan is around at the corner as well, now, look, if you're reading your namaz and you are fasting, you are giving zakat, you are doing your hajj, you're reciting the Quran, you're doing all these good deeds, but you also have hatred towards other Muslims. Look what Allah is saying. Allah is saying, let them be. Leave them how they are. Allah Ta'ala will not even look at you, look at your good deeds. Imagine you have been doing all them good deeds for years and years and years, and Allah Ta'ala will say, let him be. So, this is a big disease, especially in the Asian society, having hatred towards other people.
Now, we need to stop looking at other people's faults, and we need to concentrate on ourselves first. Before we go picking faults on other people, we need to focus on ourselves. We need to focus on bettering ourselves. So this is one category of a person whom Allah Ta'ala will not forgive. The person who has hatred towards another Muslim, and that person who cuts ties with his parents. So if we have cut ties with our parents, if our parents are angry with us, we need to today or tomorrow, or we can do it any day, we need to go and apologize to them. And inshallah they will accept our apology, and your parents will be happy with you, and then if your parents are happy, then Allah Ta'ala is also happy with you. And if we have any hatred towards any Muslim, this is the best night, the best day to forgive the people. Now just a few fazilats on forgiving people. The Prophet ﷺ taught us a dua for Shab al-Qadr, but we can apply this today as well. The Prophet ﷺ said, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. That indeed Allah is the forgiver of sins. He loves forgiveness, so Ya Allah, forgive me. This is the hadith, the dua, that the Prophet ﷺ taught. And in the Quran as well, Allah Ta'ala outlines how much He loves forgiveness. Allah Ta'ala forgives the people, and the two Muslims who forgive people, who forgive each other, Allah Ta'ala also forgives them as well. Allah Ta'ala says in the Quran, وَالْكَازِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. That those people who hold their anger in, when someone says something, in today's society, when someone says something bad to you, or even looks at you on the wrong way, you start arguing, you start fighting, you start swearing at his mother and father and whole generation. But Allah Ta'ala says in the Quran that those people who hold their anger in, they drink their anger, and وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, and they forgive people. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah Ta'ala loves these kind of people the best. So what we need to do this night and tomorrow daytime, there are many types of worship we can do. Just a final thing I want to say, that it's not only about reading Nawafil, there are many other types of worship as well. For example, keeping a roza and stopping hatred, forgiving people, asking everyone for forgiveness, and being kind to people. Because tomorrow in reality is a practice for us to get into the routine of Ramadan, because we will be keeping a roza. And what do we do in Ramadan? We said the Quran, we don't backbite. Even if our children mess about, we don't shout at them, we be kind to them, we have mercy upon them, we show our soft side. So this is what we need to do tomorrow as well. We need to be kind to people, and we need to learn to forgive people. So that's the message for today, is to stop these diseases of the heart, stop backbiting, hating, because this is one of the category in whom Allah Ta'ala will not forgive. Even on this night, Allah Ta'ala will not forgive this type of person. So we need to stop forgiving people, and this society, this world will be a better place. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. MashaAllah. MashaAllah. Jazakallah. برادر حافظ محمد قاسم صاحب، آپ تمام آفات کے سامنے اس رات کی فضیلت کو بھی بیان فرما رہے تھے، اور بالخصوص وہ گناہوں کی بیماریاں، وہ کوتاہیاں جو بحیثیت مسلمان ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جن سے قرآن نے منع کیا ہے، جن سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان گناہ رمضان المبارک صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ یہ ماہ مقدسہ، یہ مقدس راتیں اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم سے جو دانستہ و نادانستہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، ہم ان گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، مغفرت اور طلب بخشش حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکات اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔
قرآن حکیم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کر کے دعا کرتے ہیں۔ اس رات سے متعلق خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، کہ اس واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، انا کنا منذرین، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد، جمہور مفسرین نے رمضان المبارک کی 27ویں شب مراد لیا ہے، شب قدر، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ بعض مفسرین کرام نے اس لیلہ مبارکہ سے آج کی یہ 15ویں شب بھی مراد لی ہے، اور اس کی تطبیق اس طرح کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو حکمت والے اس کے کام ہیں، ان کاموں کو فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے، تو اللہ نے آج کی اس رات کا انتخاب فرمایا۔ جیسے کہ ہم علماء سے سنتے آئے ہیں کہ اس میں زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، موت کا فیصلہ ہوتا ہے، کس کے ہاں اولاد ہونی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، کتنی اسے روزی ملنی ہے، کتنا اس کے حصے میں رزق لکھا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر ان تمام حکمت والے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ نے ہماری تقدیر میں تو لکھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے، اور پھر وہ سارا سال پھر اللہ کی حکمت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راتیں ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ ان راتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض ہو سکیں۔ 15ویں شعبان، آج کی جو نصف شعبان کی رات ہے، اس میں کثرت مغفرت سے متعلق حضور اکرم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک علیہ السلام میرے بستر پر موجود نہیں تھے، تو میں باہر نکلی تو آپ جنت البقیع کا جو قبرستان تھا اس قبرستان میں موجود تھے۔ جب سرکار نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ، کیا تم کو یہ خطرہ تھا کہ میں تم پر ظلم کر کے اپنی کسی دوسری زوجہ کے پاس چلا جاؤں گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ گمان تمہارا کہ شاید میں کسی دوسری زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کسی دوسری زوجہ کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ جنت البقیع میں آپ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آج کی مبارک رات میں، جو 15ویں شعبان ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اجلال نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب بنو کلب کا جو قبیلہ تھا اس کو وہ مشہور تھا کہ اس کے بہت زیادہ اس کے پاس جانور ہوتے تھے، بھیڑ بکریاں بہت زیادہ اس کے پاس ہوتے تھے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے تشبیہ دی۔ اب ان بکریوں کو بھی کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا تھا، ان کے جسم پر جو بال تھے ان بالوں کو بھی کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا تھا، تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بالوں سے زیادہ گناہگار، جتنے ان کے جسموں پر بال ہیں ان کی بکریوں اور جانوروں کے جسم پر، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کی تعداد سے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی ترغیب فرمائی ہے کہ اس رات کو ہم غفلت میں نہ گزاریں، اس رات کو ہم اللہ کی عبادت میں گزار کر مغفرت اور بخشش حاصل کریں۔ اور امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کیا کرو اور آنے والے دن کا روزہ رکھا کرو، نفلی روزہ 15 شعبان 15ویں شب جو آج کی رات ہے اس میں قیام کیا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کیا کرو، اور جو دن آئے جس کے بعد تو اس میں روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت آوازیں دے کر گناہگاروں کو یہ آوازیں دیتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت میں رکھوں، ہے کوئی میرے سے بخشش طلب کرنے والا، اور یہ پکار ساری رات جاری رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی شعبان المعظم کی اس رات کو اپنی دنیا کی طرف اور لوگوں گناہگاروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور سوائے شرک کرنے والوں کے اور کینہ پرور لوگوں کے، ماں باپ کے نافرمان لوگوں کے علاوہ، عادی شرابی زانی لوگوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو مغفرت اور بخشش عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اگر بیماریاں، گناہ کی بیماریاں، شرک کی، کینہ کی، بغض کی، اور خدا نخواستہ شراب نوشی کی، زناکاری کی، بدکاری کی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، تو ہمیں آج کی اس مبارک رات میں توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، زیادتی کر چکے ہو، گناہ کی وجہ سے ساری زندگی تم نے گناہ کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، اپنے آپ کی اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام گناہوں کی مغفرت فرمانے والی ذات ہے، بخشش عطا کرنے والی ذات ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ فرمانے والا بھی ہے، لیکن وہ اس اپنے لوگوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑ کر آؤ، اور اس ارض و سماء اور زمینوں کے برابر جو جنت ہے جو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے، اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف دوڑ کر آؤ، مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑ کر آؤ۔ تو اللہ کا کلام بھی ہمیں پکار رہا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث طیبات بھی ہمیں پکار رہی ہیں، اور آج کی یہ رات بھی ہمیں بار بار ندا دے رہی ہے، پکار رہی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اللہ اپنی بارگاہ سے اسے مغفرت عطا کرے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخشش عطا کی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے تو کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ اللہ قبول کرے، ہے کوئی رزق کی فراوانی چاہنے والا، کوئی اولاد چاہنے والا، کوئی نیکیوں کی طرف راغب ہونے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ اور حضرات محترم، آج کی اس رات جو جس طرح ہم ہمیشہ کی طرح پوری دنیا میں اس رات میں عبادات کی جاتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے 15ویں شعبان کا، اور پھر ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس رات میں، اس سال، اس یہاں UK میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کیا صورتحال ہے۔ لوگ مساجد میں نہیں جا سکتے، گیدرنگ نہیں ہو سکتی، اجتماعات نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہماری جو رسی ڈھیلی کی گئی تھی اس رسی کو تھوڑا سا ہلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ایک وائرس یہ ہے، ایک بیماری ہے، بڑی بڑی سپر طاقتیں، بڑی بڑی
دنیا کی ٹیکنالوجی اور دنیا کو اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والی طاقتیں اور اپنے آپ کو دنیا پر طاقتور کہنے والی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں آج بے بس ہیں. آج اللہ کی قدرت کے سامنے سر جھکائے ہوئے سارے بے بس ہیں کہ ہم اس بیماری کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ وہ خالق کائنات ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معمولی سا ایک ظاہر فرمایا ہے کہ آج دیکھو ایک معمولی سی اگر بیماری آئی ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے. کوئی دوسرے سے ملنے سے کترا رہے ہیں، لوگوں کے پاس بات کرنے سے ایک دوسرے سے کترا رہے ہیں، لوگوں کے پاس آنے جانے سے کترا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا کیا ہے کہ وہ راستہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس ذریعے سے ہمیں اس راستے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ، یقیناً دنیا اسباب کے ذرائع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اولاد عطا کی ہے، رزق روزی کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، لیکن اس قدر دنیا میں لوگ محو ہو گئے، اس قدر غافل ہو گئے اللہ کی بارگاہ سے کہ وہ صرف اور صرف ان کی دن رات شب و روز صرف اور صرف دنیا کے پیچھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو انہوں نے بھلا دیا ہے. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر بندہ یاد کر رہا ہے. ایون یہ کہ جو غیر مسلم ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھنے والے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ مختلف اسپین میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، دنیا کے مختلف غیر مسلم ممالک میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے. یہ اس خالق کائنات کے اس وحدہ لا شریک کی حق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنا بھی بھاگ دوڑ کر لو، جتنا بھی کوشش کر لو، اس کے دست قدرت میں ہے. اور اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تو تمہیں کسی قسم کا کوئی خیر پہنچانا چاہے، کوئی تمہیں اچھائی اور نیکی اور خیر تمہیں دینا چاہے تو وہ تمہیں نہیں دے سکتی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے. اور اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو ساری دنیا مل کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تو خیر پھر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ساری دنیا تمہیں فائدہ دینا چاہے اور اللہ نے اس فائدے کو نہ لکھا ہو تمہارے نصیب میں، تمہاری تقدیر میں، تو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو یہ اللہ کی وحدانیت، اس کی احدیت اور صمدیت پر یہ اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں. اللہ نے یہ موقع ہمیں ایک بار پھر عطا کیا ہے کہ یہ آج کی رات، اور پھر دعا فرمائیں کہ کتنی رونقیں ہوتی تھیں ان راتوں میں. پھر آگے رمضان شریف، 2 ہفتے بعد رمضان شریف شروع ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں ہم نماز تراویح کے لیے حاضر نہ ہو سکیں. اس طرح کی جو ہم اکٹھا بیٹھ کر ہم روزہ افطار کرتے تھے، تراویحاں ادا کرتے تھے، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر اس سال ہمیں یہ موقع نصیب نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم نا امید اور مایوس نہیں ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے دنوں میں بھی ہمیں اسی طرح اپنی روٹین کو برقرار رکھ کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے. اور یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور دل جو افراد ہیں، جی آج اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، آج اتنی جانیں چلی گئیں، ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں روز ہم خبریں سنتے ہیں. خبریں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کمزور دل والے احباب ہیں وہ یہ دیکھیں بس جو معلومات ہیں، آپ احتیاطی تدابیر، حضور اکرم علیہ السلام کی دور میں بھی جب کوئی بیماری طاعون کی یا کوئی بیماری پھیلتی تھی تو سرکار بھی احتیاطی تدابیر کے لیے صحابہ کو ارشاد فرماتے تھے کہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں. وہ احتیاطی تدابیر ہمیں جو یہاں کے لا کے گورنمنٹ کے حساب سے ہمیں دی جا رہی ہیں اسے ہمیں فالو کرنا ہے. جو ہماری اپنی سیفٹی اور صحت سے متعلق ہیں ان تدابیر، احتیاطی تدابیر کو ہمیں اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھروسہ اللہ کی بارگاہ پر کرنا ہے.
توکل اللہ کی بارگاہ پر کرنا ہے. یقیناً یہ تدابیر، یہ ساری احتیاط ہمیں کرنی ہے، لیکن بالآخر فائنلی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، توکل اللہ کی ذات پر ہے کہ اسی نے یہ آزمائش ہم پر نازل کی ہے، اسی کی طرف سے یہ ابتلا اور امتحان ہے، اور وہی خالق کائنات ہمیں اس آزمائش سے، اس ابتلا اور امتحان سے نہ صرف ہمیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش اور ابتلا سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ہماری گناہوں کی وجہ سے، جن بدعمالیوں کی وجہ سے، جن نافرمانیوں کی وجہ سے آج کی یہ رات شب توبہ بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب رحمت بھی ہے، اور شب احتساب بھی ہے. ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے خود کہ ہم سے کون سی ایسی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کون سی ایسی نافرمانیاں ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ان آزمائشوں کو نازل کیا ہے، اس ابتلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان کو نازل کیا ہے. اللہ کریم ان بدعمالیوں کو ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی بارگاہ میں حاضر رہ کر وہ جو طریقہ حضور اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور توبہ استغفار سے متعلق بے شمار احادیث پاک، اب وقت نہیں ہے چونکہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ مختصر ذکر بھی کریں گے. تو آج کا یہ مقصد ہمیں کوئی اس طرح نہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ ہو کہ ہم نے آن لائن پروگرام کیا فیس بک پر اور مسجد کے ریڈیو پر. صرف مقصد یہ تھا کہ آج ہم اجتماعی طور پر نہ جانے کس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا، کس کی زبان سے نکلی ہوئی توبہ کے الفاظ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرما دے، اپنی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش عطا فرما دے. اپنے لیے بھی دعائیں کریں، دیگر لوگوں کے لیے اپنے مرحومین کو دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت سارے ایسے مسلمان کہ جو گزشتہ برسوں میں ہمارے ساتھ ان راتوں میں شامل ہوتے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت و بخشش فرمائے. ہمارے بہت سارے نمازی ہیں، ان کے اہل خانہ نے دعاؤں کے لیے کہا، اور بالخصوص یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا گزشتہ دنوں ہمارے حاجی رانا محمد علی صاحب کا انتقال ہوا، جو ہڈرسفیلڈ کمیونٹی کے اعتبار سے، فیونرل اور تدفین کے مراحل کے اعتبار سے ان کی ہڈرسفیلڈ کے لوگوں کے لیے بہت ساری خدمات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر موقع پر انہوں نے اس خدمت کو سر انجام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور جو مخلوق خدا کی انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس خدمت کو ان کے لیے قبر و حشر میں صدقہ جاریہ فرمائے. ہمارے حاجی اسلم صاحب، محسن اسلم صاحب، ان کی بیٹی کے لیے دعا فرمائیں. بھائی بنارس حسین صاحب کی والدہ ماجدہ کے لیے، سید مسعود علی شاہ صاحب ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے، بھائی منور اقبال کے لیے، حاجی رضاق احمد جٹ صاحب ان کی اہلیہ محترمہ، اور بھائی گلزار صاحب ان کے داماد جو ہیں، ان کا بھائی کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے ملیشیا میں، اس کے لیے دعا فرمائیں. حاجی سردار صاحب ان کی اہلیہ محترمہ، بھائی جاوید اقبال صاحب نے اپنی اہلیہ محترمہ کے لیے، حاجی اکبر صاحب، حاجی محمد شفیع صاحب، محمد اسماعیل قصوری صاحب، اور جتنے بھی ہمارے نمازیوں نے، ہماری خواتین نے میسیجز کے ذریعے، فون کر کے یا پیغامات کے ذریعے اس مبارک رات میں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس آزمائش سے، اس ابتلا سے امت مسلمہ کو اور تمام عالم اسلام کو اور تمام انسانیت کو نجات عطا فرمائے. مختصر انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن حکیم میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے نام بہت ہی خوبصورت ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا کرو. اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ جو اس کے خوبصورت ناموں سے اسے پکار کر دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خوبصورت ناموں کی برکت سے اسے برکتیں اور مغفرتیں عطا فرماتا ہے. تو مختصر ذکر کر کے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، اور بہت سارے محسن بشیر صاحب کی اہلیہ کی جانب سے اور ان کے گھر والوں کی جانب سے 40 صورتیں اور دیگر بہت سارے ذکر و اذکار، تسبیحات، درود پاک، آپ جو فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں یا یہ ریڈیو اذان کے ساتھ ہمارے ساتھ اس محفل میں شامل ہیں، وہ تمام جو بھی آپ نے گھر میں پڑھا ہے کلمہ کلام، جو ذکر و اذکار کیا ہے، جو تسبیحات آپ نے پڑھی ہیں، جو قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، وہ آپ نیت کر کے میری مل کر دیں کہ ہم یہ ساری جو ہے وہ اس دعا میں شامل کرتے ہیں.
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کے پڑھے ہوئے کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، 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 استغفر اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن 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 يا الله يا سبحان 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 يا الله يا منان 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 يا الله يا منان
یا اللہ یا منان یا حی یا قیوم 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تمام احباب نام لینا اس وقت مشکل ہے، تمام احباب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور پر جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، مختلف دعائیں اس آزمائش کے اور مصیبت کے وقت میں، اس ابتلا کے وقت میں، وہ مختلف دعائیں فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا پر آپ کے پہنچ رہی ہیں آپ کے پاس، ان دعاؤں کو بھی اپنے ورد میں رکھیں اور ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، حفاظت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ بعد نماز مغرب جو کر سکتا ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ کر سکیں اس کو، سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین شریف کی ایک آیہ مقدسہ کا جز ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ الفاظ ہیں، یہ 280 دفعہ بعد نماز مغرب یہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ تو بعد نماز مغرب اگر وقت ہو روزانہ کی بنیاد پر 280 دفعہ بالآخر درود شریف پڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم کی بھی آپ تسبیح کریں۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 450 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو بھی مشکل کا وقت ہو، سخت مصیبت کا اور آزمائش کا وقت ہو، تو یہ نیت کر کے آپ بعد نماز عشاء سونے سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ تسبیح کریں 450 دفعہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے نام کی تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس بھی آپ کھانے پینے سے پہلے آپ اس دعا کو یاد کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تو یہ طریقے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں احادیث طیبات میں بزرگوں نے ہمیں بتائے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں برکت بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اور بلاؤں اور وباؤں سے اور بیماریوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آج کے دن خاص طور پر آج کی اس مبارک رات میں ہی میرے والد محترم علامہ حافظ محمد سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے، سالانہ ختم ہے، ان کو بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور جن احباب نے جو کچھ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہمارے مرحومین کو اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب اب بالآخر درود شریف اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی حبیبک سیدنا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم وصلی علی اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عدد الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار ارحم بحرمة سيد الأبرار اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا غفور يا رب العالمين. اللهم ربنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأبرار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. یا ارحم الراحمین، یا مالک یوم الدین، یا خالق کائنات، یا رب قدیر، تیری بارگاہ میں تیرے مقدس گھر میں بیٹھ کر اس مبارک رات کی برکتوں اور رحمتوں میں یا ارحم الراحمین لیلۃ البرات کا صدقہ اور واسطہ تیرا ذکر کیا گیا، قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، جو واعظ و نصیحت کی گئی، جو ذکر و اذکار کیا گیا، جتنے کلام مقدس احباب نے یا اللہ سامعین نے حاضرین نے میرے مل کیے، جو مختلف صورتیں تلاوت کی گئیں، جو ذکر و اذکار کیا گیا، کلمات طیبات پڑھے گئے تیری رضا کے لیے، خالص تیری رضا کے لیے تمام اعمال ہم نے کیے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اس کا بیش بہا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اپنے اس مقدس کلام کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول و مستجاب فرما۔ یا اللہ یہ تمام ثواب ہم غلاموں کی جانب سے ہدیتاً تحفتاً ادباً تعظیماً تاجدار کائنات فخر موجودات سید دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس عظیم مطہر منور بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنی شان اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شان کے مطابق آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ اور واسطہ جمیع انبیاء مرسلین سرکار دو عالم علیہ السلام کی جمیع ازواج مطہرات سرکار کی آل پاک اولاد پاک کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ حسنین کریمین اور بالخصوص سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ خلفائے راشدین ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ صحابیات صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین فقہاء کرام کی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص حضور غوث سمدانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خواجہ معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے دامن سے وابستہ جمی سلاسل کے اولیاء کاملین بزرگان دین کو حسب مراتب درجہ بدرجہ اس کا ثواب عطا فرما۔ ہم سب کی جہاں جہاں نسبتیں قائم ہیں ہمارے پیران عظام اساتذہ کرام کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس رات کی برکت کے صدقے سے، یا اللہ تلاوت قرآن حکیم کی برکت سے، لیلہ مبارکہ کی برکت سے ہمارے والدین کو اس کا ثواب عطا فرما، ہماری اولاد و ازواج کو اس کا ثواب عطا فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو اس کا ثواب عطا فرما، ہمارے خیش و اقربا کو اس کا ثواب عطا فرما، ہمارے تمام تعلق دار حقداروں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جميع مومن مومنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ امت مصطفیٰ کے وہ مومن مومنات مسلمین مسلمات جن کو یاد کرنے والا، جن کے لیے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں، خاص طور پر آج کی اس مبارک رات کا صدقہ انہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما، جنتیوں کے جنت میں درجات کو بلندی عطا فرما، سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اس رات کا صدقہ لیلۃ البرات کا صدقہ، یا اللہ شب مغفرت کا، شب توبہ کا صدقہ اور واسطہ ہمیں اپنی بارگاہ سے مغفرت و بخشش عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت و بخشش عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو بنانے سے لے کر اب تک اس میں عبادتیں کرنے والے، یا اللہ جو احباب آج ہم میں موجود نہیں ہیں سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سب کو غریق رحمت فرما، سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، سب کی نیکیوں کو ان کے لیے قبر و حشر میں مغفرت اور نجات کا ذریعہ فرما، صغیرہ کبیرہ دانستہ و نادانستہ خطاؤں لغزشوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صدق دل سے اپنے دربار میں حاضر ہو کر
اپنے چھوٹے بڑے، دانستہ و نادانستہ، ظاہر و پوشیدہ تمام لفظشوں کوتاہیوں کی معافی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، صدق دل سے توبہ کر کے اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، آج کی اس مبارک رات کا صدقہ اور واسطہ، یا اللہ شب رحمت کا صدقہ اور واسطہ، مغفرت کی اس رات کا صدقہ اور واسطہ ہمیں اپنی بارگاہ سے مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے بخشش نصیب فرما، ہمیں اپنی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش عطا فرما، گناہوں سے معافی عطا فرما۔ انکا عفو کریم، یا اللہ یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، تجھے اپنی عظمت اور کبریائی کا صدقہ اور واسطہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند فرمانے والا ہے، تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خالق کائنات، ہمارے خالی دامن، ہماری خالی جھولیاں اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ مغفرت اور بخشش کی صورت میں یا اللہ ہماری خالی جھولیاں مالا مال فرما، رحمت کی صورت میں ہماری خالی جھولیاں، ہمارے خالی دامن مالا مال فرما، عافیت اور صحت و سلامتی کی صورت میں ہماری خالی جھولیاں، ہمارے خالی دامن مالا مال فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرما، ہماری بخشش و مغفرت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی عطا فرما۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے، جن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کے امتحانات ہم پر نازل ہو رہے ہیں، یا اللہ ان بدعمالیوں کو ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس موذی مرض سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، عالم اسلام کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ کرونا وائرس کی اس بیماری سے، اس وائرس سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ بیماری تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تجھے اپنی رحمت کا صدقہ اور واسطہ، تجھے اپنے قدرت کا صدقہ اور واسطہ، یا اللہ تجھے اپنی عظمت اور کبریائی کا صدقہ اور واسطہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خیر عطا فرما، یا اللہ ہمیں سلامتی اور خیر عطا فرما، اس وبا سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد ازواج کی حفاظت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو اسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو اس موذی مرض میں مبتلا ہیں، دیگر بیماریوں میں، آزمائشوں میں، یا اللہ سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ آج کی اس مبارک رات کا صدقہ اور واسطہ، یا اللہ آج کی اس لیلۃ الرحمت کا صدقہ اور واسطہ، یا اللہ شب مغفرت کا صدقہ اور واسطہ، تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں، ہم عاجز اور کمزور بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ تیری ذات قوی ہے، تیری ذات عزیز ہے، تیری ذات غالب ہے۔ یا اللہ تجھے اپنی حکمت کا صدقہ اور واسطہ، یا اللہ تجھے اپنی عظمت اور کبریائی کا واسطہ، یا اللہ تجھے اپنے رحیمی اور کریمی کا صدقہ اور واسطہ ہماری دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، روزی کے معاملات میں پریشان ہیں، دیگر پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، امتحانات میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ آج کی اس مبارک رات کا صدقہ ہمیں نامراد اور خالی واپس نہ لوٹا۔ یا اللہ تیرا فرمان ہے، قرآن حکیم کا فرمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہیں، یا اللہ تیری رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہیں۔ یا اللہ تجھے اپنی رحمت کاملہ کا واسطہ، تجھے اپنی رحمت واسعہ کا واسطہ، تجھے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی مقبول دعاؤں کا واسطہ، یا اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام میں ہم گناہگار امتیوں کے لیے جو رو رو کر آج کی اس مبارک رات میں تیری بارگاہ میں دعائیں کی، ان مقبول دعاؤں کا واسطہ، سرکار کے شہزادوں کا واسطہ، سرکار کی شہزادی کا واسطہ، سرکار کے لاڈلوں کا واسطہ اور صدقہ، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عافیت، خیر اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم والی زندگی عطا فرما، اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما۔
یا اللہ صراط مستقیم والی زندگی عطا فرما، شریعت مطہرہ پر عمل والی زندگی نصیب فرما، جان و ایمان کی سلامتی نصیب فرما، جان و ایمان کی سلامتی نصیب فرما، عمر دراز بالخیر نصیب فرما، یا اللہ جب تک یہ زندگی ہے ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما، اور یا اللہ ہر ذی نفس نے اس دنیا سے جانا ہے، موت کا ذائقہ اور مزہ چکھنا ہے، یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو خاتمہ علی الایمان نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ علی الایمان نصیب فرمانا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمانا، یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمانا، یا ارحم الراحمین عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم و کرم نازل فرما، جن احباب نے قرآن حکیم تلاوت کیا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نیک دعاؤں کے واسطے، یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو سب کی نیتوں سے واقف ہے، تو سب کے ارادوں سے واقف ہے، تو سب کے اعمال و افعال سے بہتر واقف ہے، یا ارحم الراحمین یا رب قدیر، سب کی نیتوں کا صدقہ اور واسطہ، سب کے کلام پڑھنے کا صدقہ، یا اللہ سب کی نیک دعاؤں کا صدقہ سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما، یا اللہ جن احباب نے بالخصوص دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب پر اپنا کرم فرما، سب پر اپنا رحم فرما، عافیت سلامتی اور خیر والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہماری مساجد کی رونقیں دوبارہ بحال فرما، یا اللہ مساجد کی رونقیں دوبارہ بحال فرما، حرمین شریفین کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما، یا اللہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اور روضہ رسول کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما، یا اللہ جن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ آزمائش اور امتحان ہم پر ہے، یا اللہ ان کوتاہیوں سے ہمیں معافی عطا فرما، ان گناہوں سے ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، آنے والا ماہ رمضان المقدس یا اللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کے روزے صحت و عافیت سلامتی کے ساتھ رکھنا نصیب فرما، یا اللہ آنے والے مبارک دن اور مبارک راتیں ہمیں نصیب میں فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آج کی اس مبارک رات کا صدقہ یا اللہ تیرا فرمان ہے، تیرے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ یا اللہ آج کی اس مبارک رات میں تو گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے، عافیت اور سلامتی عطا فرماتا ہے، یا اللہ خیر اور برکت نازل فرماتا ہے، یا اللہ ان تمام خیر و برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرما، ہمارے خالی دامن ہماری خالی جھولیاں اپنی رحمت سے مالا مال فرما، یا سبوح قدوس تجھے اپنی عظمت اور کبریائی کا واسطہ، یا ذا الجلال والاکرام تجھے اپنے مالک الملک ہونے کا واسطہ، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کی طرف نظر نہ فرما، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما، یا اللہ ہم سے فضل والا معاملہ فرما، ہم سے اپنی رحمت والا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سے سختی والا معاملہ نہ فرما، ہم سے لطف و کرم والا معاملہ فرما، یا اللہ ہم پر کرم فرما، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، فهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم،
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله. تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام احباب ہمارے ساتھ اس محفل میں شامل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نیک عبادات اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.